नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून व क़ाल अल्लाहु तआला व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम एक स्पेशल रिकॉर्डिंग के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इसका उन्वान ये है कि सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक अमल का नारा गुमराही और फिरका परस्ती की बुनियाद है। बड़ा अजीब सा आपको मौजू लगेगा कि चूंकि ये नारा लग रहा है हर तरफ हम कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, तो सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक अमल का नारा गुमराही और फिरका परस्ती की बुनियाद। इस चीज को वाज़ेह करेंगे, इस्लामी तारीख में तमाम फिरके जितने भी बने कुरान और हदीस के जाती फहम पर बने, हर एक ने कुरान और हदीस को ही बुनियाद बनाया। फिर कुरान और हदीस से अपनी अक्ल से अखज़ करदा मफहूम पर जोर देना और जमहूर से अलहदगी इख्तियार करना, ये उनका वतीरा रहा। फिर अगली बात जो हमने साबित करनी है कि जमात जमहूर को कहते हैं और जमहूर से अलग होना फिरका कहलाता है, इसको भी हम साबित करेंगे। जमात जमहूर यानी उम्मत की अक्सरियत और जमहूर जो होता है वो जमात होती है और वो फिरका नहीं होती। फिरका अक्सरियत से, उम्मत के जमहूर से अलग होने वाले को फिरका कहा जाता है। तो कुरान और हदीस का जो फहम जमहूर ने यानी उम्मत की अक्सरियत ने अखज़ किया हो वही महफूज है और बाकी गुमराही की तरफ लेकर जाता है। और एक और चीज तो फिर सामने है कि लोग हर जगह जमहूरियत का शोर अलापते हैं, जमहूरियत जमहूरियत, लेकिन उलमा का जमहूर किस तरफ है, अवाम का, उम्मत का जमहूर किस तरफ है, उसको अहमियत देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो दो आयात मुबारक तिलावत की है उनका तर्जमा करके आगे बात शुरू करते हैं। सिर्फ तर्जमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ये कुछ लोग ऐसे हैं जब उन्हें कहा जाता है कि ऐसे ईमान लाओ जैसे आम लोग ईमान लाए। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो कहते हैं क्या हम इन पागलों बेवकूफ लोगों की तरह ईमान ले आए, यानी अक्सरियत को वो बेवकूफ करार देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार हो जाओ ऐसा अमल करने वाले, ऐसी राय रखने वाले खुद बेवकूफ है। वलाकिन ला यअलमून, उन्हें इल्म ही नहीं है कि वो खुद बेवकूफी में मुब्तला है। अन्नास से यहां पर मुराद उम्मत की अक्सरियत है। इसको इमाम इब्न कसीर ने भी बयान किया कि इस आयत में अन्नास से मुराद उम्मत की अक्सरियत है कि उम्मत की अक्सरियत को बेवकूफ और गुमराह करार देना और उनको बेवकूफ समझना, ये खुद पागलपन है। फिर जो दूसरी आयत मुबारक तिलावत की है सूरह निसा आयत नंबर 115, फरमाया मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जिस पर हिदायत वाज़ेह हो गई उसके बाद उसने रसूलुल्लाह की मुखालफत की। व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और उसने मोमिनीन के रास्ता के अलावा किसी और रास्ता की पैरवी की, यानी पैरवी करनी थी तो मोमिन लोगों की पैरवी, उनकी पैरवी करनी थी। उसने एक और रास्ता निकाला और उसकी पैरवी शुरू कर दी। फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उधर ही फेर देते हैं जिधर वो फिरना चाहता है। अच्छा, फिर उस तरफ जाना है, आम मोमिनों से अलग होना है, एक नया रास्ता बनाना है, तो उस पर चलते फिरो। व नुस्लिही जहन्नम, हत्ता के फरमाया कि हम उसे जहन्नम से जा मिलाते हैं। वसाअत मसीरा, और वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। अब ये सिर्फ हमारा तर्जमा नहीं है। जब हजरत इमाम शाफी से पूछा गया कि कुरान और हदीस के बाद तीसरा जो मस्दर है फिक्र का, वो आप इजमा को करार देते हैं, तो इजमा पर क्या दलील है कुरान मजीद से? तो हजरत इमाम शाफी, हमने एक और प्रोग्राम में बयान किया था कि आप 3 दिन तक कुरान मजीद का मुताला करते रहे और एक दिन में 3 बार कुरान मजीद को पढ़ा, 9 बार कुरान मजीद को सिर्फ इजमा का मसला समझने के लिए आपने उसको पढ़ा, उसकी तिलावत की, और उसके बाद आपने ये आयत मुबारक पेश की, आया मुबारक पेश की इजमा की शरई हैसियत में। तो जब आपने ये आयत मुबारक पेश की तो उस पर जो है उस वक्त के उलमा ने कहा कि ये आयत काफी है इजमा को साबित करने की। यानी मोमिनीन का जो आम रास्ता है उससे अलग एक रास्ता तलाश करना, उस पर चल पड़ना, इसको अल्लाह ताला ने गुमराही करार दिया, और इनको बेवकूफ करार देना, इसको अल्लाह ने बेवकूफी करार दिया। यहां से हम आगाज करते हैं और सिर्फ जो तारीख में चंद
فرقے ہوئے ہیں جو جمہور سے الگ ہوئے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو جمہور سے الگ ہو, اس کو بھی ہم ثابت کریں گے. تو ان کی ذرا احوال پڑھیں, ہر ایک قرآن و حدیث بیان کرتا ہے. اندازہ کریں, قرآن و حدیث ہے لیکن جمہور سے الگ راستہ تلاش کرتا ہے, اور جمہور کو یہ سارے لوگ بیوقوف کہتے ہیں, اکثریت کو. اور یہ اب کی بات نہیں, ابتدائی دور اسلام میں لوگ شروع ہو گئے تھے. ان میں پہلا جس کی ہم بات کریں گے, پہلا جو فرقہ ہوا وہ قدریہ تھے. قدریہ, ان کا بانی معبد الجہنی تھا, جس کی وفات ہجری 80 میں ہے. اندازہ کریں ہجری 80, ابھی پہلی صدی جاری ہے, وفات پا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کب سے یہ کام شروع ہو گیا. یہ حضرت امام حسن بصری کا شاگرد تھا, اور قدر میں تقدیر میں اس نے حضرت امام حسن بصری سے اختلاف کیا. غیلان دمشقی ہجری 105 میں جس کی وفات, حشام نے اس کو قتل کروا دیا تھا. ان کا آغاز حضرت امیر معاویہ کے آخری دور میں ہوا, اور ہجری 250 کے لگ بھگ تقریباً 200 سال یہ فرقہ جاری رہا, اور اس کا پھر انجام ہو گیا, ختم ہو گیا. محدثین یحییٰ بن معین اور باقی محدثین نے ان کو بدعتی قرار دیا. یعنی کہ دراصل بدعت نئے عقائد کو پیدا کر رہا ہے. یہ نماز عام لوگوں کی طرح پڑھتے تھے, عقائد نئے تھے. نماز, روزہ, حج, زکات عام مسلمانوں کی طرح کرتے تھے. اصل میں بدعت عقیدے کی ہوتی ہے. عقیدے میں نیا طریقہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ تلاش کر دینا اصل میں بدعت ہی ہوتی ہے. عمل کی بدعت بڑی ہلکی سی ہوتی ہے, کیونکہ عقیدے کی بدعت سے فرقہ نیا شروع ہوتا ہے. جب آپ عام مسلمانوں کے عقائد کو چھوڑ کر آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں, ان کو بیوقوف کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, اور خود کو عقل مند قرار دیتے ہیں, اللہ نے فرمایا تم خود بیوقوف. اور یہ جو راستہ ہے عام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر ایک نیا راستہ تلاش کرنا, یہ جہنم کی طرف سفر کرواتا. ان کے عقائد کیا تھے قدریہ کے؟ عقائد جیسے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ ایجنٹ ہے. دوسرا عقیدہ, اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کو نہ پہلے سے جانتا ہے نہ وہ ان کا خالق ہے. پھر تقدیر کا کوئی تصور نہیں, بلکہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. پھر اگلا نقطہ ان کے عقیدے کا, انسان کا عمل اللہ کی مشیت سے باہر ہے, گویا اللہ کو انسان پر کوئی اختیار نہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ بالکل تقدیر کے منکر تھے, اس لیے ان کو قدریہ کہا گیا. اور یہ فلسفیانہ طور پر جبر کا انکار کرتے تھے, اور کامل اختیار فری ول جو ہے اس کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. اب دلیلیں بھی سن لیں, قرآن مجید ہے دلیل ان کی بھی. پہلی دلیل, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ جو چاہے مومن ہو جائے, جو چاہے کافر ہو جائے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29. پھر اور ان کی دلیل تھی, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جس نے جو کمایا اچھا کیا وہ بھی اس پر ہے, جو برا کیا وہ بھی اس پر ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 286 ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, یہ یونس کی آیت 44. پھر وہ ساری احادیث جس میں عذاب اور ثواب کا بیان کیا گیا ہے ان سب کو وہ پیش کرتے تھے, اور اس کی بنیاد پر یہ اس چیز کے قائل تھے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے, جو کرنا انسان نے خود ہی کرنا ہے. تو قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ خود کوئی اپنے پاس سے بات کی ہے, قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے. یہ ان کا فہم تھا, لیکن یہ فہم امت مسلمہ کی اکثریت جمہور سے الگ تھا. اگلا سنیں. اور یہ پھر کوئی 200 سال تک یہ جاری رہے. جبکہ اہل سنت کا تو یہ ہے کہ انسان کاسب کمانے والا ہے, اعمال کا خالق نہیں ہے. اعمال کا خالق اللہ ہے, انسان سے لوگوں کو اعمال کو کرتا ہے, کماتا ہے. اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بین الجبر و تفویض, کہ اصل حقیقت جبر اور تفویض کے درمیان ہے. خالق اللہ ہے اعمال کا, لیکن انسان کو اختیار دیا گیا. یہ نظریہ امام اشعری اور امام ماتریدی نے پیش کیا. آبادی ان کے کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 1% سے بھی کم لوگ. پوری امت مسلمہ کا 1% سے بھی کم طبقہ تھا جو اس فلسفے پر تھا. آگے آ جائے جبریہ, یہ اس کا الٹ تھا, اس کا الٹ. جعد بن درہم اس کا بانی تھا, جو ہجری 124 میں جس کی وفات ہوئی, بلکہ یہ ولید بن یزید نے اسے قتل کروا دیا تھا. ایک اور جو تھا اس میں جو شامل ہوا, جہم بن صفوان, جو ہجری 128 میں جس کو قتل کروا دیا والی خراسان نے. اور جہم بن صفوان پہلے جبریہ ہوا, پھر اس نے اپنے ایک الگ سے فرقہ بنایا جس کو جہمیہ کہتے ہیں. اور ان کے عقائد سن لیں, یہ قدریہ کے الٹ ہے.
وہ کہتے ہیں انسان کے تمام افعال خدا کی طرف سے مقدر ہے، انسان کو ان میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ پھر ان کا عقیدہ ہے انسان محض مجبور ہے، جیسے پتا ہوا میں اڑتا ہے ویسے انسان خدائی ارادے کے تحت چلتا ہے۔ اگلا سن لیں، ثواب و عذاب در حقیقت الہی ارادے پر مبنی امتحان نہیں بلکہ محض مشیت الہی کا ظہور ہے۔ تو انہیں ٹوٹلی جو ہے تقدیر پر چھوڑ دیا، اختیار کا انکار کر دیا۔ اور ان کے دلائل کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا۔ سورۃ صافات آیت 96۔ پھر سورہ کہف کی آیت 17، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن نجد لہ ولیا مرشدا۔ پھر سورۃ الانسان کی آیت نمبر 30، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ پھر احادیث سے اخذ کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے القدریہ مجوس و حاضر الامہ، کہ قدریہ جو ہے وہ اس امت کے مجوس ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ استدلال کہ ان کا استدلال یہ کیا کہ قدر کا انکار کرنا ہی درست ہے، تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اندازہ کریں کہ سب قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید سے حدیث سے اخذ کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق چلوں گا، قدریہ کا بھی جبریہ کا بھی۔ اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ 1% کے قریب کچھ لوگ جو تھے، وہ 1% کم ہی تھے، وہ جبریہ تھے، تو ایک ہی دور میں جبریہ بھی چل رہے ہیں، قدریہ بھی چل رہے ہیں۔ ابھی تو آگے جہمیہ شروع ہو گئے، پھر جہمیہ آ گئے۔ یہ جہم بن صفوان آگے کچھ بڑا، یہ جاد بن درہم کا شاگرد تھا، اس نے کچھ اور نئے عقائد جبر والے اور کچھ ان میں اضافہ کر دیا۔ پہلا تو وہی تھا انسان اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے، یہ جبریہ والا عقیدہ تھا۔ کوئی فعل انسان کی قدرت میں نہیں بلکہ صرف اللہ کی تخلیق ہے، یہ بھی جبریہ والا تھا۔ اس کے بعد کچھ اگلی چیزیں آ گئی، اللہ کی صفات حقیقی نہیں بلکہ مجازی اور استعاراتی ہے، کہ اللہ کی صفات کا ان کو مجازی مانا، استعاراتی مانا، ان کو حقیقی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب قدرت ہے، چہرہ کا مطلب ذات ہے، استواء علی العرش کا مطلب غلبہ ہے، اور اگلا قرآن مخلوق ہے۔ پھر ایک اور عقیدہ، آخرت میں بھی اللہ کو آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر اور عقیدہ، ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، قول و عمل ایمان کا حصہ نہیں۔ ایک اور عقیدہ، جنت و دوزخ فانی ہے، وہ بھی فانی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ عقائد جہمیہ کے، جہم بن صفوان وہ اس کا بانی، پھر سمامہ بن الاشرس آ گیا، عباد بن سلیمان آ گیا، یہ سارے ترمذ، خراسان، بغداد، کوفہ۔ دلائل آیات مبارکہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال آیت 17، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت 11، کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت 88۔ تو یہ سارا جو ہے یہ قدریہ ہے، جبریہ ہے، جہمیہ ہے۔ اور یہ جہم بن صفوان یہ نہ مفسر تھا، نہ محدث، نہ کوئی بڑی علمی شخصیت، نہ کتب کا مصنف، البتہ بڑا چرب زبان، بڑا منطقی، بڑے فلسفے کے بڑے بڑے دلائل لینے والا، سیاست دانوں کے ساتھ بڑے تعلق رکھنے والا۔ تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں۔ کتابیں کچھ نہیں ہوگی، تحقیق کچھ نہیں ہوگی، ریسرچ کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ریسرچ ہو تو پھر کتابیں آتی ہیں، تصنیفات آتی ہیں، وہ کوئی نہیں ہوگی۔ چرب زبانی ہوگی، قرآن و حدیث کے کلابے ملانا، ادھر سے آیت پکڑنا، ادھر سے حدیث پکڑنا، اسے پکڑ کر ایک نیا جو ہے نتیجہ نکال کر پیش کر دینا، اور لوگوں کو جو ہے منطقی طور پر اور فلسفیانہ طور پر متاثر کرنا، لیکن مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو جانا۔ یہ ہے۔ اب قدریہ کی بھی کوئی کتب نہیں ہے، جبریہ کی بھی کوئی کتب نہیں ہے، جہمیہ کی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ایک تعداد جو تھی اس کو متاثر کیا ہوا، اور سارے قرآن و حدیث ہی پیش کر رہے ہیں۔ اس سے آگے آ جائے خوارج، جو ان سے بھی پہلے ہوئے، یہ پھر ملغوبہ تھے، کچھ چیزیں جبریہ کی، کچھ قدریہ کی، تو یہ پھر ملغوبے بننا شروع ہوتا ہے، ایک بات ادھر سے، ایک بات ادھر سے، وہ ایک نیا جو ہے وہ برانڈ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک نئے برانڈ خوارج، یہ حضرت علی کی عطا سے نکل گئے تھے، اور ہجری 37 میں ان کا آغاز ہوا، جنگ صفین کے بعد، جب یہ تحکیم کے خلاف نکلے اور نہ گیا لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں، اور اتنے اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے تھے کہ حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، صحابہ کو کافر قرار دے دیا، جن سے دین لیا تھا انہی کو کافر قرار دے دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے دین ان کو ملا انہی کے خلاف۔
کیا ان کے عقائد تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہوتا ہے. دوسرا، ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. ایمان بغیر عمل کے ناقص نہیں بلکہ معدوم ہوتا ہے. یعنی عمل نہیں تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. خلافت صرف متقی افراد کا حق ہے. پھر اگلا ان کا عقیدہ تھا فاسق امام کی اطاعت کفر ہے اور اس کے خلاف قتال یعنی جنگ کرنا واجب ہے. پھر ایک اور عقیدہ گناہ کرنے والے، ثالثی کرنے والے یا خوارج کے مخالفین سب کافر، یعنی جو کبیرہ گناہ کرے وہ بھی کافر ہے، جو مسلمانوں کے درمیان ثالثی کرے وہ بھی کافر ہے، اور خوارج کے جتنے مخالفین ہیں وہ امت مسلمہ کی اکثریت وہ بھی ساری کافر. اور صرف خوارج ہی اہل حقیقت ہے، باقی سب باطل ہیں. خارج کے کچھ فرقے قدر کے قائل تھے، آگے ان کے فرقے بھی کئی تھے. کچھ جبر کے قائل تھے، ازارقہ تھے، نجدات تھے، سفریہ تھے، عبادیہ تھے. ان کے آگے فرقے بھی کافی تھے. اور دلائل ان کے بھی قرآن و حدیث ہے، بڑے زبردست، یہ عبادت گزار، بڑے نیکوکار، بڑے راتوں کو جاگنے والے، اور ساتھ بڑے ظالم اور کفر کے فتوے لگانے والے، اور مسلمانوں کو عامت المسلمین کو کافر قرار دینے والے، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھنے والے، صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھنے والے. اب ان کے لیے انہوں نے بھی قرآن پاک پڑھا اور اسے دلیلیں دی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ آیت 44. وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ، سورہ توبہ آیت 66. پھر ساری آیات قتال اور جس میں قتال الفاسقین کا ذکر ہے وہ ساری آیات پیش کرتے تھے. احادیث، یہ حدیث پیش کرتے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کہتے کہ دین میں ملاوٹ نہیں چلے گی، اور ملاوٹ کی اپنی تشریح کرتے، اپنا فہم تھا ان کا. پھر یہ حدیث پیش کرتے جو اب ابو داؤد میں ہے 2769، اس وقت وہ بھی ابو داؤد نہیں تھی. الایمان و قید الفتح لا یفتق مومن، کہ ایمان خیانت اور خفیہ حملہ کو قید کر دیتا ہے اور مومن خفیہ حملہ نہیں کرتا. ان احادیث کی اپنی تشریح کرتے، تشریح کر کے اپنے معنی اخذ کرتے اور اس میں منطق ملاتے، اس میں فلسفہ ملاتے، اور یہ سارا کچھ ملا کر ایک ملغوبہ بناتے اور اس کی تبلیغ کرتے، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے. اور یہ اتنے سخت مزاج ہوتے کہ یہ عام مومنوں کو، مسلمانوں کو کافر سمجھتے. حتیٰ کہ ان کا جو فرقہ ازارقہ تھا وہ تو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی بھی تکفیر کرتا. تو یہ تکفیری گروہ تھا. اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں. یہ جو تکفیریت پائی جاتی ہے، جو مومنوں کو کافر قرار دے کر قتل کرنا ہے مسلمانوں کو، یہ جو ہمارے اندر آج کل بھی ہے، یہ بھی خوارج کا جو ہے وہ موجود ہے، باقیات موجود ہے. پھر چونکہ ان کی گورنمنٹس قائم رہیں، کئی علاقوں میں حکومتیں قائم رہیں. خود عمان میں آج تک بھی، عمان کے اندر آج بھی ان کی گورنمنٹ ہے. عبادیہ ان کا ایک فرقہ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے. اور یہ عمان کے اندر وقتاً فوقتاً برسر اقتدار آتے رہے، کبھی اقتدار جاتا رہتا، کبھی پھر آ جاتے. اب تو وہ خوارج کہلانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خارجی نہیں ہیں. اب وہ تکفیر بھی نہیں کرتے. لیکن یہ چونکہ گورنمنٹ پر رہے، پھر ان کی جو تھی وہ تفسیرات بھی آئیں، انہوں نے علمی کام بھی کیے. ان کی جو ہے وہ تکفیر الکشف البیان ہے محمد بن نبی زکریا کی. پھر تفسیر ہود بن محکم الحضرمی کی، اس کی تفسیر ہے. اس طرح فقہ انسائکلوپیڈیاز ہیں، الجامع صحیح ہے، جابر بن زید کی مرویات پر مبنی حدیثی مجموعہ ہے. اور بھی ان میں جو ہے وہ محمد بن یوسف اتفیش ہیں جو فقہ و اصول کے بڑے مصنف ہیں. اس طرح ان کی جو ہے یہ کتب بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی. پہلے تو جتنے کہ قدریہ کی کوئی کتاب نہیں، جبریہ کی کوئی کتاب نہیں، اس کے علاوہ جو جہمیہ ہوئے ان کی کوئی کتاب نہیں. بس باتیں تھیں، فلسفہ تھا، قرآن و حدیث کی آیتیں لینا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دینا فلسفے کو، منطق کو، علم الکلام کو، اس سے ایک نئے معنی اخذ کرنا اور امت سے الگ ایک نیا منشور دے دینا، ایک نیا راستہ دے دینا اور کہنا کہ ہمارا راستہ درست ہے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، اور باقی ساری گمراہ. امت کی اکثریت کو گمراہ قرار دے دینا، بیوقوف قرار دے دینا. پھر آگے چلے، معتزلہ آ گئے. معتزلہ واصل بن عطا جس کا بانی تھا، ہجری 131 میں اس کی وفات ہوئی. اور شخصیات بڑی بڑی ہوئی، عمر بن عبید، ابو الحزیل اللہ، نظام المعتزلی، جاہز اور قاضی عبد الجبار. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن رابندی، سمامہ بن اشرس اور زمخشری، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ معتزلہ میں ہوئے. اس کا تو مطلب ہی یہ تھا الگ ہونے والے. یہ ایک عقلی اور منطقی مکتب فکر تھا، ریشنل سکول تھا ایک، جو ابتدائی عباسی دور میں آیا. اور ان کے عقائد کیا تھے؟ اخذ قرآن و حدیث ہی کرتے تھے. توحید میں کیا تھا کہ خدا کی صفات کو ذات سے الگ نہیں مانا جائے گا، یعنی اللہ کی صفات مخلوق کی مانند نہیں ہے. دوسرا، قرآن مخلوق ہے اور غیر ازلی ہے. اگلا ان کا ایک العدل تھا کہ خدا کے تمام افعال عدل پر مبنی ہے، فضل کا اس میں کوئی دخل نہیں، فضل کا انکار کرتے.
بندے کے افعال اس کے اپنے پیدا کردہ ہے، یعنی فری ول ہے، اللہ تعالیٰ اعمال پیدا نہیں کرتا۔ پھر ایک کہتے کہ ایک منزل کفر و اسلام کے درمیان بھی ہے، اس کو کہتے ہیں المنزلۃ بین المنزلتین، کہ دو منازل کے درمیان بھی ایک منزل ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مومن نہیں رہتا لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتا، وہ ایک درمیان میں ایک جگہ پر آ جاتا ہے، جب تک وہ گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے وہ واپس مومن نہیں قرار پاتا۔ تو انہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک الگ منزل بنا دی تھی کہ گناہ کبیرہ والا نہ مومن ہے نہ کافر۔ وعدہ وعید، خدا اپنے وعدے اور وعید کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس سے پھر نتیجہ نکالتے کہ گناہگار بغیر توبہ کی جنت میں نہیں جا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو گناہگار کو جب تک جہنم میں نہیں بھیجے گا تب تک اس کی نہیں ہو سکتی، تو توبہ کر لے تو پھر ہو سکتا ہے۔ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں تھا کہ سیاسی اور مذہبی اصلاح واجب ہے، ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے دلائل بھی قرآن و حدیث ہی ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، سورہ کہف آیت 49، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ 286، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى اور اس کی 11 آیت نمبر۔ پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ سارا کچھ، اور کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس کی ڈائریکٹ کوئی نص نہیں پیش کرتے تھے قرآن مجید کی، بلکہ استنباط کرتے، اور کہتے کہ اگر قرآن ازلی ہے تو اللہ کے ساتھ ایک اور ازلی ہستی بھی لازم ہے، اور وہ نہیں ہو سکتی، لہذا قرآن مخلوق ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ سارے قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے تھے، قرآن مجید، اس کی آیت، ان کا مفہوم، اور امت سے الگ ایک جو ہے وہ سسٹم جو ہے بناتے جا رہے تھے۔ ان کے جو ہے وہ الکشاف بڑی مشہور تفسیر ہے جو زمخشری نے لکھی، المغنی قاضی عبد الجبار کی، اور شرح اصول الخمسہ بھی قاضی عبد الجبار کی ہے۔ جاہز کا بڑا نام ہے، منطق اور سیاسیات پر بڑا کام کیا۔ ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوئی، گورنمنٹ کا قانون میں جو ہے یہ داخل کیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس کو سرکاری عقیدہ بنا دیا گیا۔ دوسری صدی ہجری میں یہ بڑے عروج پر پہنچے، مامون کے دور میں، معتصم کے دور میں، واثق باللہ کے دور میں یہ گورنمنٹ کا عقیدہ بن گیا۔ ان کے خلاف پھر امام احمد بن حنبل، ان جیسے علماء کو، ان جیسے محدثین کو نکلنا پڑا۔ تو بہت بڑا جو ہے یہ فتنہ کریٹ ہوا۔ جب گورنمنٹ میں تھے پھر ان کی تعداد 2، 3، 4% تک بھی ہو گئی معاشرے کے اندر، لیکن امت کی اکثریت ان سے جدا رہی، حالانکہ گورنمنٹ کی سرپرستی تھی اور اس کے ساتھ بڑی زبردستی اس کو پھیلایا جا رہا تھا، اور باقی سارے جو امور تھے ان کو بند کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے باوجود یہ 3 سے 4% تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر کوئی 2-2.5 صدیاں رہے، آہستہ آہستہ خاتمہ ہو گیا۔ ایک اور گروہ تھا مجسمہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو مانتے تھے اور جسمانی صفات کو ثابت کرتے تھے۔ یہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں۔ عقائد کیا تھے؟ کہ اللہ کے لیے جسم ہے۔ حشام بن حکم بن کبانی تھا، پھر داؤد الجواری آ گیا، محمد بن کرام پاک میں داخل ہو گیا، حشویہ آ گئے، حشویہ اس میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے جسم کو مانتے تھے، کہتے تھے اللہ کی جہت ہے، اللہ کے لیے اعضاء مانتے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اللہ کا مسکرانا دانتوں کے ساتھ ہے، وہ نازل بھی جسم کے ساتھ اوپر نیچے آتا ہے، وہ اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے عرش پر کہتا ہے استوا ہے، تو وہ جسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے، اس کا باقاعدہ جسم ہے۔ اور حقیقی صفات میں وہ بغیر تعویل کے ان کو مانتے تھے۔ پھر وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی مانند نہیں ہے، لیکن ہے وہ ایک جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، دانت ہے، اس کا جسم ہے، وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، نیچے اوپر آتا ہے، لیکن مخلوق سے اور طرح کا ہے۔ دلائل قرآن مجید سے ہی اور حدیث مبارکہ سے۔ سنیے ذرا، الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، ید اللہ فوق ایدیہم، الفتح آیت نمبر 10، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سورہ رحمان آیت نمبر 27، یوم یکفر عن ساکن، سورہ قلم آیت 42۔ ان سے وہ سارا جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے، تفسیر کرتے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کہتا ہے میرا چہرہ ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے میری پنڈلی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ یہ سارا ان کے عقائد تھے، اور قرآن سے ثابت کرتے، احادیث سے، جس میں ہے کہ ان اللہ ینزل الی السماء، کہ اللہ تعالیٰ زمین کی طرف، آسمان کی طرف نزول کرتا ہے، سماع دنیا۔ اور پھر اللہ کے ہنسنے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 آدمیوں پر ہنستا ہے۔ یہ سارا انہوں نے قرآن و حدیث سے لے کر بیان کرنا شروع کیا، اور اس پر پورا ایک فلسفہ کریٹ کرتی ہے، اور بڑا لاجیکل ہوتا تھا، لوگوں کو بڑا پسند آتا تھا، اور لوگ جوک در جوک جو تھے وہ مجسمہ میں داخل ہوتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ پھر ان کے عقائد باقی لوگوں کے اندر بھی چلتے رہے، بلکہ آج بھی
مجسمہ ہے جو اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں. مثلا بہت سارے علماء جو ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو وہابیہ کے سربراہ ہیں، بانی ہیں، ان کی کتابوں سے بتاتے ہیں. اس وقت کے مفتی مکہ امام دہلان، انہوں نے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتابیں جو ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تجسیم کے قائل ہیں، اللہ کے جسم کے قائل ہیں. اس لیے آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو کھلے بندو انکار نہیں کریں گے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، ایسا انکار نہیں کریں گے. تو یہ مجسمہ تھے. کرامیاں آ گئے. یہ چلے آج کا ہم آخری بیان کرتے ہیں، ایسے تو بہت سارے ہیں. محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے. محمد بن کرام بڑا زاہد متقی، تبلیغ میں مشہور تھا لیکن عقائد میں گمراہی تھی، اور بڑا متقی اور زاہد آدمی تھا، گفتگو میں بڑی چاشنی تھی، لیکن عقائد کیا تھے؟ اللہ کے جسم کا قائل. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، چہرہ، آنکھ، اعضاء اور مکان کو ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ کو عرش پر بذات ہی مستقر مانتے تھے، جیسے کوئی جسم کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے، عمل کی ضرورت نہیں. ایمان کو ایمان کا جز نہیں مانتے تھے، اور کہتے بندہ اپنے افعال کا خود قادر ہے. تو کچھ چیزیں قدریہ والی، کچھ مجسمہ والی اکٹھا کر کے ایک نیا ملغوبہ بنا دیا جس کو کرامیہ کہا جاتا. اور اس میں محمد بن کرام سجستانی، عبداللہ بن سعید بن کرام، ابو یوسف رومی، عبد الرحمن بن صالح، یہ سارے. اور یہ کوئی 3 صدیاں جاری رہی. 3 صدی ہجری سے 6 صدی ہجری تک ان کا وجود تھا. اور دلائل ان کے بھی وہی تھے، الرحمن علی العرش استویٰ، ید اللہ فوق ایدیہم، قولوا آمنا باللہ. یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. اندازہ کریں کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور جمہور سے الگ ہے. 1% سے بھی کم، کچھ جو ہے وہ 2-3% تک، اور جو زیادہ سے زیادہ پہنچے گورنمنٹ کی حمایت کے ساتھ وہ 3 سے 4% تک پہنچے. اور 100 سال تو کم ہے، 200 سال تک چلتے رہے، بعض 300 سال تک چلے، لیکن امت کے جمہور سے الگ تھے. اور 200 سال تک یہ فرقے چلے، اور ان کے مقابل پھر اہل حق آتے رہے. جمہور میں سے جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے جو پھیلائے ہوئے گمراہ کن عقائد تھے، افکار تھے، جو ان کا علم الکلام، جو منطق، جو فلسفہ تھا، اس کے مقابل جو لوگ آئے ان میں امام اعظم ابو حنیفہ تھے، امام طحاوی تھے، امام ابو الحسن اشعری تھے، امام ابو منصور ماتوریدی تھے، امام غزالی تھے، امام ابن الجوزی تھے، امام ابو بکر باقلانی تھے، امام ابن عساکر تھے. یہ سب لوگ جو ہے یہ ان کے مقابل آئے. اور بالخصوص پھر ان کے سارے افکار جتنے بھی تھے، یہ قدریہ کے ہوں، جبریہ کے ہوں، جہمیہ کے ہوں، معتزلہ کے ہوں، خوارج کے ہوں، مجسمہ کے ہوں، کرامیہ کے ہوں، کیونکہ سارا فلسفہ، علم الکلام، منطق، قرآن و حدیث کو اکٹھا کرنا، ملغوبہ بنانا، نئے نتائج پیدا کرنا، لوگوں کو انتشار ذہنی کا شکار کرنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ احادیث ہے، ان سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. یہ سارے یہی کچھ کر رہے تھے. اس کے مقابل پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبول پر رحمت کرے، امام ابو الحسن الاشعری، جن کی ولادت ہجری 260 ہے اور وفات ہجری 324 ہے، وہ آئے الابانہ عن اصول الدیانہ، وہ آپ کی کتاب اصول دیانہ پر. پھر ابو منصور ماتوریدی، جن کی ولادت ہجری 250، وفات ہجری 333 ہے، ان کی کتاب توحید آئی، تعویلات اہل سنہ آئی، یہ ان کی کتب سامنے آئی. پھر جا کر ان فتنوں کا توڑ ہوا، علم الکلام کا جواب علم الکلام سے، منطق کا منطق سے، اور جتنے انہوں نے سوالات اٹھائے تھے اس میں پھر قرآن و حدیث سے صحیح تعویلات اور صحیح عقائد جو تھے وہ اخذ کر کے وہ امت کو دیے، اور ان کے سارے باطل افکار کا رد کر دیا. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ہر جو نیا پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہم قرآن و حدیث کے مطابق صحیح چل رہے ہیں. وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ جماعت نہیں ہوتے، وہ فرقہ ہوتے ہیں. جماعت اور ہوتی ہے، فرقہ اور ہوتا ہے. جماعت کیا ہے؟ جماعت امت کی اکثریت کو کہتے ہیں. آئے ہم پوچھ لیتے ہیں، امام شاطبی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں المراد بالجماعت السواد الاعظم من اہل الاسلام الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد امت کا، اہل اسلام کا اکثریتی طبقہ ہوا کرتا ہے. اور کہتے ہیں فرقہ کیا ہے؟ الفرقہ ہی من خالف السواد الاعظم من اہل السنہ فی اصول من اصول الدین. فرمایا کہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو سواد اعظم کو اصولوں میں نئے اصول بنا کر ان سے اختلاف کرے. اور پھر فرمایا من خرج عن قول الجمہور فهو من الفرق الخالقہ. فرمایا کہ جو
جمہور سے الگ ہو گیا وہی ہلاکت والا فرقہ ہے۔ یہ ائمہ کے ہیں، ان کے افکار ہیں، انہوں نے تعریفات کی ہے کہ جماعت، یہ کہ اس دور کا اور مسئلہ آ گیا کہ جو جماعت ہے اسے بھی فرقہ کہتے ہیں، تم فرقہ پرست ہو، تم فرقہ پرست ہو۔ بھائی جماعت کیسے فرقہ ہوتی ہے؟ فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو اکثریت سے الگ ہو جائے۔ اکثریت تو فرقہ نہیں ہوتی، اکثریت جماعت ہوتی ہے، اور فرقہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑی تعداد ہو۔ تو یہ ایسا عجیب دور آ گیا ہے کہ جماعت ہے، اکثریت ہے، اور اکثریت کو کہتے ہیں تم فرقہ پرست ہو۔ نہیں، فرقہ پرست وہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر الگ ہو رہا ہے، جماعت سے الگ ہو رہا ہے، سواد اعظم سے، اکثریت سے الگ ہو رہا ہے، جمہور سے الگ ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے 4757، فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، فرمایا جو جماعت سے ایک بالشت بر، یعنی اتنا بھی الگ ہوا، اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا، الا یہ کہ وہ رجوع کر لے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2165 ہے، فرمایا علیکم بالجماعت وایاکم والفرقہ فان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، فرمایا جماعت کے ساتھ رہو اور تفرقے سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔ جو شخص جنت کی کشادگی چاہے وہ جماعت کے ساتھ چمٹا رہے۔ یہ ارشادات نبوی ہیں۔ ان حدیث کو کس نے بیان کرنا ہے؟ اپنی من پسند حدیث، اپنی من پسند آیات بیان کریں نا، اور ان کا تشریح کریں، تفسیر کریں، بتائیں ہمیں اس کا کیا معنی ہے۔ اپنی پسند کی حدیث اٹھا لی تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ ترمذی اور ابو داؤد نہیں ہے، صرف رفع در والی ہے، صرف امین اونچی نیچی کرنے والی ہے۔ یہ کہاں گئے؟ ان کی تشریح پڑھیں نا، کہ شارحین نے جو حدیث کے ماہرین تھے انہوں نے ان کی شرح کیا کی۔ پھر فرمایا یہ الموجم الکبیر کی ہے 2877، ابن ماجہ کی 3950، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 200، فرمایا علیکم بالسواد الاعظم فان ید اللہ مع الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار، فرمایا تم پر لازم ہے کہ اکثریت کے ساتھ رہو، سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ بالکل، فرمایا بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی سواد اعظم جماعت ہوتی ہے۔ یہ تشریح اور تفسیر تو خود زبان نبوت سے ہو گئی، اور فرمایا جو ان سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں بھی جائے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے والوں ان پر شرح لکھو، ان پر تقریریں کرو، جمعے کا موضوع بناؤ، اور اس میں بیان کرو کہ اکثریت کی کیا ویلیو ہے اللہ کے رسول کے سامنے۔ ایک عجیب اور فطرہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو کفر ہے وہ تو زیادہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی کفار اور مسلمانوں کے مقابلہ میں کفر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات ہے ان کے اپنے دائرے کی، اس میں سواد اعظم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ چھپ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، الگ ہوئے تو الگ ہی جہنم کا راستہ ملے۔ اور یہ تو بتائیں کہ جو ترمذی کی حدیث نمبر 2546 ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی اور ان میں 80 میری امت کی ہوں گی۔ تو اب اگر آپ سواد اعظم کو نکال دیں، اکثریت کو آپ گمراہ قرار دے دیں، بیوقوف قرار دے دیں، جاہل قرار دے دیں، ان کے راستے کو جاہلانہ، بیوقوفانہ، اسلام کے خلاف، شرکیہ، کفریہ، بدعتیہ، وہ سارا قرار دے دیں، تو آپ کتنے ہیں پوری تاریخ میں جو سواد اعظم سے الگ ہوئے؟ 1%، 2%، 3، 4%، تو یہ 80 صفحے کہاں سے پوری ہوگی؟ آپ جو لوگ آج بھی جو موجود ہیں، جو الگ ہو رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ نعرہ لگا کر کے ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں اور الگ ہو رہے ہیں اکثریت کی تشریح سے، اکثریت کے فہم سے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بندہ قرآن مجید کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے اور ایک فہم بیان کر دے اسے یہ ثابت ہوا، ایسے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ ہے ہر گمراہ فرقے کا کہ ہمیشہ قرآن پاک کی آیت لیں گے اور اپنا ایک فہم بیان کریں گے، اپنی تشریح کریں گے، اپنا معنی کریں گے، حدیث لیں گے، اپنی تشریح، اپنی تفسیر کریں گے، لیکن اس پر کبھی علمی تاریخ سے حوالہ نہیں دیں گے کہ یہ آیت ہے، اس پر صحابہ کرام نے کیا کہا، ان کی تفسیر کیا ہے اس پر، اور جو میں بیان کر رہا ہوں کسی صحابی نے کی ہے، جو میں مسئلہ اخذ کر رہا ہوں کسی صحابی نے اخذ کیا ہے، جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ کسی صحابی نے عقیدہ بیان کیا ہے، کسی تابعی نے کیا ہے، تبع تابعی نے کیا ہے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، ائمہ فقہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام احمد بن حنبل نے، یا ائمہ حدیث میں سے کسی نے، علماء نے، اتقیاء نے، صلحاء نے، اولیاء نے، کسی نے بیان کیا؟ یہ علمی تاریخ دے رہا ہوتی ہے، ورنہ اسی طرح شذ شذ فی النار ہوتا رہے گا، اپنا اپنا مفہوم، پہلے بھی فرقے بنتے رہے، 1%، 2%، 3%، 4%،
اور امت سے جھگڑتے رہے اکثریت کے ساتھ قرآن و حدیث کی بنیاد پر. قرآن و حدیث کا وہ فہم قابل قبول ہے جس کو جمہور قبول کرتے ہیں. جمہور علماء جسے قبول کرے, امت کا جمہور جسے قبول کرے, وہی حق ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی ہے قرآن و حدیث بیان کرتے رہے. سب فرقے قرآن و حدیث کی بنیاد پر قائم ہوئے اور ہر ایک قرآن و حدیث کی اپنی اپنی من مانی تشریح کرتا رہا. آج بھی سارے لوگ اپنی اپنی من مانی تشریح کر رہے ہیں, ورنہ تو امت کا جمہور ایک طرف ہو جائے, اسی کو تو اجماع کہتے ہیں. اجماع کو باقاعدہ حجت ہے. قرآن مجید سنت رسول کے بعد اجماع حجت ہے. اس کو امام شافعی نے کہا ہے, علماء نے کہا ہے, سب محدثین نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اجماع حجت ہے. جو فقہ کو مانتا ہے وہ اجماع کو حجت مانتا ہے. اور فقہ کو ماننے والے, میں نے بتایا پہلے بھی, ہم نے عرض کیا کہ 99% رہے, 1% ہے جو آگے پیچھے ہوتے رہے. کبھی کبھی تاریخ میں 2-3% آگے اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئے. حکومت آئی تو رہے, اور حکومت کا جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گئے. اب اس دور میں دیکھیں نا کہ تصویر ہے, ایک بھی حدیث نہیں ہے جو تصویر کو جائز قرار دے. ایک حدیث بھی نہیں ہے, اگر حدیث کی بنیاد پر ہے. ایک آیت نہیں ہے جس سے آپ تصویر کو جائز قرار دیتے, ایک حدیث نہیں ہے. لیکن امت کے جمہور نے فیصلہ کیا کہ تصویر جائز ہے, ویڈیو جائز ہے, تو وہ جائز ہو گئی. ورنہ تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں. اس کو اجماع کہتے ہیں کہ امت کا جو اجماعی ذہن ہے وہ جب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو ہے, اس کی قدر ہے. ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, وہ سواد اعظم ہوتا ہے. اور سواد اعظم کے ساتھ اللہ کی جو ہے تائید ہوتی ہے, تائید و نصرت ہوتی ہے. اور 80 قطاریں کیسے بنے گی اگر اس سواد اعظم کو آپ نکال دیں گے؟ تو آج کی ہماری گفتگو کا نتیجہ بحث کیا نکلا؟ نتائج یہ نکلے کہ ہر گمراہ فرقہ قرآن و حدیث کی منمانی تعویلات اور مفاہیم پر زور دینے کی وجہ سے پیدا. دوسرا نقطہ, دوسرا نتیجہ, ہر گمراہ فرقے نے جمہور کو بیوقوف, جاہل, گمراہ, بدعتی اور بعض اوقات کافر و مشرک قرار دیا. یہ ساری تاریخ آپ کو بتا رہی ہے اسلام کی. پھر گمراہ فرقوں کے بانیوں کی اکثریت چرب زبان, اچھی مقرر, منطق و فلسفہ کا اچھا استعمال کرنے والی تھی. علمی خدمات سے یہ کوسوں دور تھے. انتشاری ذہنی پیدا کرنے کے یہ بڑے ایکسپرٹ اور ماہر تھے. ایک اور نتیجہ کہ گمراہ فرقے جو ہے یہ 200 سال تک بھی یہ باقی رہے. جن گمراہ فرقوں کو حکومتی سرپرستی نہ ملی وہ 1% سے زیادہ نہ ہو پائے, اور جن گمراہ فرقوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی ان کی تعداد سرپرستی کی وجہ سے زیادہ 3-4% ہوئی. اور جب حکومتی سرپرستی ختم ہو گئی تو بعد میں 100 سال کے اندر ان کا خاتمہ ہو گیا. ہمیشہ یہ ٹکراتے رہے, جمہور کے ساتھ لڑتے رہے, ان کو گمراہ کہتے رہے, اور آخر میں ختم ہو گئے. تو آج کل اے امت مسلمہ اور اے جمہور امت اور اے سواد اعظم, پریشان نہ ہوا کریں. نوجوان جو سواد اعظم سے ہیں, وہ احباب جو سواد اعظم سے امت کی اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے عقائد اکثریت والے ہیں, پریشان نہ ہوا کریں. یہ اٹھتے رہتے ہیں, 200 سال بھی چلتے ہیں. حکومتی سرپرستی ہو تو بڑے عروج پر بھی پہنچتے ہیں, لیکن ختم ہو جاتے ہیں. ایک علاج ہے, یہ قرآن مجید پیش کریں, حدیث پیش کریں, اس سے کہیں, تاریخ علم سے اس کا فہم پیش کریں امت کی اکثریت کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آیت تو پڑھتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آگے بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ہدایت اکیلی نہیں ملے گی, راستہ سیدھا وہی ہوگا جس پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوں گے. اور انعام یافتہ کا کون فیصلہ کرے گا؟ نبی جین کا تو ہو گیا, صدیقین, شہداء, صالحین کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ میں کروں گا؟ نہیں, وہی تو آنی کوئی نہیں. فیصلہ جمہور کرے گا, جس کو امت کی اکثریت صالح سمجھتی ہے, جس کو انعام یافتہ سمجھتی ہے, وہی انعام یافتہ. آئے نا جمہوریت کی طرف, جمہوریت کا شور شرابہ ہوتا ہے, جمہوریت جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو آئے انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کریں, جمہوریت سے پوچھیں کون انعام یافتہ ہے. وہ آپ کو بتائیں گے انعام یافتہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام مالک ہے, امام احمد بن حنبل ہے, امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام ابو داؤد ہے, محدثین ہے, امام طبرانی ہے. دوسری طرف آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے امام حسن بصری ہے, حضرت سفیان ثوری ہیں, حضرت جنید بغدادی ہیں, حضرت باز بستامی ہیں. وہ بتائیں گے آپ کو کہ حضرت معروف کرخی ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو حضرت داؤد الطائی ہے, حضرت بشر حافی ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ انعام یافتہ کون ہے, حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم ہے. وہ بتائیں گے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے. وہ بتائیں گے حضرت سلطان باہو ہے, حضرت میاں شیر محمد خیرپوری ہے, حضرت احمد الرفاعی ہے. امت کا جمہور آپ کو بتائے گا وہ مولانا روم ہے, وہ مولانا جامی ہے, وہ شیخ سعدی ہے.
آپ کو امت کا جمہور بتائے گا کون انعام یافتہ ہے. آئیں جمہوریت کی طرف ہی آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور انعام یافتہ وہ ہے جن کو جمہور مانتا ہے کہ یہ انعام یافتہ سواد اعظم ہے. لہذا پریشان نہ ہو، جو بھی قرآن و حدیث پیش کرے اور اپنا مفہوم جڑ دے، کہیں مفہوم اپنا پاس رکھے، پہلے بتائیں اس پر تابعین کا کیا قول ہے، مفسرین اس کی کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں، شارحین اس کی کیا شرح کر رہے ہیں، اس پر ائمہ فقہ کا کیا قول ہے، اس پر ائمہ حدیث کا کیا قول ہے، اس پر ہمارے علماء فقہا کا کیا قول ہے، تاریخ علم کیا کہہ رہی ہے. پھر جا کر کسی مفہوم کو قبول کرے، ورنہ منطق کے ساتھ، فلسفہ کے ساتھ ملا کر اور قرآن و حدیث کے ملغوبے اپنی مرضی کے ملا کر ساری آیتوں پر ہوگا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی تشریح پر کیوں نہیں آپ بولتے؟ اس پر کوئی خطاب کیوں نہیں کرتے؟ خطاب جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر آج تک ان سارے لوگوں کا کوئی خطاب کیوں نہیں ہوا آج کل کے لوگوں کا؟ باقی سارا کل انما انا بشر مثلکم، اس پر خطاب آپ کا جاری ہے. تو یہ خطاب کس نے کرنا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس پر کس نے کرنا ہے؟ اس پر کس نے کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سارے نبیوں سے میثاق لیا اور ان سے کہا کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ہمارا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. مسائل کی کس نے تشریح کرنی؟ وما هو علی الغیب بضنین، اس کی کس نے کرنی؟ وما هو علی الغیب بضنین، اپنی مرضی کی آیتیں، اپنی مرضی کی حدیثیں. وہ جو حضرت عمر بن اخطب سے مروی حدیث ہے، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے کہ صلی اللہ بنا رسول اللہ الفجر، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر جلوہ ہو گئے، فخطبنا، اور ہمیں خطاب کیا، پھر ظہر پڑھائی، پھر خطاب شروع کر دیا، پھر عصر پڑھائی، پھر خطاب شروع کر دیا، پھر مغرب پڑھائی، پھر خطاب شروع کیا. ہے نا بخاری مسلم میں؟ اور فرمایا کہ آپ نے ہمیں بما کان و بما ہوا کائن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہوا تھا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا. فرمایا فعالمنا احفظنا، ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جس کو وہ حضور کا خطاب زیادہ یاد ہے، زیادہ اس کا حافظ ہے. ان حدیثوں کی تشریح کس نے کر لی؟ ابھی تو ہم نمونے کے طور پر چند پیش کر رہے ہیں. یہ حدیث کدھر گئی؟ اس پر کوئی خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کر بیٹھے ہوئے، تو آگے صراط الذین انعمت علیہم کدھر گیا ہے؟ انعام یافتہ ذرا بتائیں نا کون سے. آپ کی پسند تو نہیں چلے گی. آئے جمہوریت کی طرف، آئے سواد اعظم کی طرف، آئے راہ راست کی طرف. امت سے الگ ہو کر فرقے بنانا قرآن و حدیث کی بنا پر چھوڑ دیں، علم کے ساتھ آئیں، قرآن و حدیث سے جو فہم اخذ کرے اس پر دلیل پیش کریں علمی، تاریخ اسلام کی علم سے، تاریخ علم سے دلائل پیش کریں، اقوال پیش کریں، پھر بات کریں. پھر ہم سنیں گے کہ جمہور کی رائے کے مطابق ہے یا جمہور سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی سے نجات عطا فرمائے، سواد اعظم اور جمہور کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.